बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आज के मौज़ूआत जिन पर मैं कलाम करूंगा आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं वो खबर आपके सामने रखूंगा जो मुझे जेल से मिली है इमरान खान के बारे में। दूसरे नंबर पर मैं मरी में पड़े नवाज शरीफ के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और कल जो मीटिंग की है बुलवाकर शहबाज को, मरियम नवाज को और दीगर अहले खाना को, उसमें मौज़ूए ज़ेरे बहस क्या रहा है और ये लोग क्या सोच रहे हैं, मैं वो आपके सामने मिनो अन रखूंगा। इस वक्त मुल्क की सियासत के सबसे अहम किरदार यानी फौजी क़यादत वो इमरान खान के बारे में क्या सोच रखती है और इमरान खान के बारे में मुस्तकबिल में पाए जाने वाले इम्कानात क्या हैं, आज मैं इख्तिसार के साथ लेकिन जामिया तौर पे मंजर आपके सामने रखूंगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं जेल से आने वाली ताज़ा खबर के बारे में। चूंकि मैं सारी जिंदगी आप कह लीजिए कि मैंने जेलों में गुजारी है। मैंने बताया था कि मस्से फूटी नहीं थी तो मैं जेल में था, जवानी में कदम रखा तो मैं जेल में था, कहोलत की तरफ जब मैं अभी बढ़ने लगा था तो जेल में था। उसके बाद मेरा बहुत सा अरसा जलावतनियों में गुजरा, वो जेल से बदतर दौर था। और जलावतनी से जब वापस आया हूं तो मैं इस वक्त भी अपने आप को जिंदानी तस्वर करता हूं। सिर्फ ये कहूंगा कि वो छोटी जेल थी जिसमें मैंने अपना लड़कपन, जवानी और कहोलत गुजारी, और ये एक बड़ी जेल है और इसका अजाब भी उससे कहीं कम नहीं है। इसलिए इस पूरे दौर में जब भी खबर मैंने अपने घर या अजीजों को या दोस्तों को पहुंचाना चाहा है, खबर पहुंची है। ये जुमले मैंने इसलिए कहे हैं कि आप कहीं सोच रहे होंगे कि इतने पहरे हैं अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के इर्द गिर्द, तो इसे कैसे खबर मिलती है? जी जनाब, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने कहा, ऐ साकिनाने कुंजे कफस सुबह को सबा, ऐसा कि नाने कुंजे कफस सुबह को सबा, सुनती ही जाएगी सुए गुलजार कुछ कहो। पैगाम हवाएं पहुंचा देती। पैगाम ये है कि इमरान खान पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। उसकी आंख के अंदर जो सलाबत है, जो इस्तेहकाम है, जो ताकत और कुव्वत है, और उसका वजूद हिबालिया की चुगली खाता है। उसने 14 घंटे पढ़कर गुजारे हैं, किताबों में खोया रहता है, इंसानी तारीख का मुताला कर रहा है, इस्लामी तारीख, फलसफे शरिया और फिका का मुताला कर रहा है। वो ऐसे लगता है जैसे फितरत उसकी हिनाबंदी के लिए उसे तैयार कर रही है। वो खुश है, मजे में है। लेकिन मैं मुस्तकबिल में क्या ये जो सहूलतें उसे दी गई हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि ये सहूलतें दी गई थी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बीबी टिकटॉकर को, आसिफ अली जरदारी को डराने धमकाने और इनकी दौड़ लगवाने के लिए, इनके अजाइम पे छुरी चलाने के लिए। क्योंकि इन्होंने मिलकर कहा था कि आसिफ मुनीर को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। मैं भी कहता हूं बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अपने मुफाद के तहत कह रहे हैं। उन्हें चाहिए अब एक कमजोर सा चीफ। ये कमजोर चीफ था लेकिन बहुत उनसे बुलंद हो चुका है। हमारे लिए नहीं ताकतवर हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना इमरान खान के खिलाफ कोई ताकत में इजाफा हुआ है, मुझ जैसे खाकसार के सामने भी कोई ताकत में इजाफा नहीं हुआ, बस चीफ है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इनके पटवारियों खवारियों के लिए वो बिल्कुल ऐसे है जैसे बोतल से जिन निकलकर आसमानों को छू रहा है। ये उसके साए में दबते चले जा रहे हैं। अब उसके साए से निजात पाने के लिए इन्होंने फैसला किया था जो वहां तक पहुंच गया, और उन्होंने फिर थोड़ी सी सहूलतें दे दी और अब ये मरी में इकट्ठे हो गए। कुछ और भी मीटिंग्स हुई हैं इस सिलसिले में कि क्या किया जाए। वही मौला अली ने कहा कि कमीने की पहचान ये है कि अगर आप उसके सामने जरा नरमी दिखाओगे वो आपके गले पड़ेगा, और अगर आप उसे जरा खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के उसके मुकाबले पे आओ वो आपके पैरों पड़ जाएगा। ये पैर पड़ने के लिए बस अगले 2 दिन के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा क्या हुआ है। खबर मुझे भी मिलती है। यानी इमरान खान के मौकफ को जरा देखिए, इशारा काफी। आज मैं तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा। उसकी सहूलतें बहाल की गई, उसे किताबें दे दी गई, बिजली ठीक कर दी गई, वो जो डक्के लगा रखे थे, रुकावटें पैदा कर रखी थी उसके फ्लश सिस्टम के अंदर, वो दूर कर दी गई। मैं वो बात आपसे नहीं कर रहा हूं जो कुछ वहां हो रहा था। ये उसके गटर को बंद कर देते थे, वहां से पानी अंदर फैल जाता। इतना नफीसा, और उसके साथ ये सलूक बर्दाश्त कर गया वो। लेकिन उसने किया क्या है? नाज़रीन इकराम जरा गौर फरमाइए। इमरान खान की सहूलतें बहाल की हैं, करवाई फौज ने, बिजली इन पे गिरी, मैसेज इन्हें दिया गया, लेकिन इमरान खान ने उसके बिल बदर और बिल एवज कौन सा रवैया इख्तियार किया है? अपने मौकफ को मजीद सख्ती के साथ बयान किया है। उसने कहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी करवाया जा रहा है ये आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर करवा रहे हैं।
یعنی پھر ایک ہی جملے میں سارا نظارہ اور واضح کر کے رکھ دیا ملکی سیاست کا، اور پھر یہ بھی دوستوں سے کہہ دیا کہ فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں ان سو کالڈ ٹائمہ کمیٹیوں سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کلا وہ کہہ دے کہ استعفے دینے شروع کر دیں۔ کیا اخلاقی رہ جائے گی ان کی حیثیت؟ اسے پتا ہے، اسے علم ہے کہ پوری دنیا کا فوکس اس وقت پاکستان ایک ٹیسٹ کیس ہے پوری دنیا کے لیے، کہ جہاں نام تو جمہوریت کا لیا جاتا ہے لیکن فسطائیت کی بدترین شکل جہاں رائج ہے۔ جو وہ اپنی سختی میں اضافہ کرتا ہے تو اس کے دشمنوں کے دل دہلتے ہیں، بظاہر آپ کو ان کی آنکھوں میں شعلے اور ہونٹوں پہ نکلتی آگ دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اندر سے مکے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان جو لڑائی لڑ رہا ہے اسے کیا گرمی سے؟ وہ بابا وہ تو سون بھادوں کے موسم میں جا کے جہاں جی چاہے اسے میچ کروا لو آج بھی، نہ گرمی سے اسے چکر آئیں گے، نہ پانی کی کمی کی وجہ سے اس کا خون گاڑھا ہوگا۔ وہ تو عجیب کوئی سپرمین ہے، ایسے لڑ رہا ہے کہ اپنا دباؤ کم نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اسے حسرتوں کا علم ہے۔ تو اس لیے اگر عمران خان سے کوئی یہ توقع کرے کہ عمران خان ایک لفظ میں کبھی نہیں کہوں گا، معافی مانگنی پڑے گی انہیں۔ ناظرین کرام، میں خاکسار ہوں، میں کوئی نعرے بازی نہیں کر رہا، وہ میرا دل کہہ رہا ہے، مجھے مستقبل کی تصویر نظر آ رہی ہے ناصر ڈیمس کی طرح کہ یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اس کی جناب، اس کے حضور میں، اور یہ نظارہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس لیے عمران خان ڈٹا ہوا ہے، میری آواز اس تک نہیں پہنچ سکے گی، لیکن پھر وہی کہ ہو سکتا ہے کہ پہنچ جائے۔ ڈٹے رہو عمران خان۔ میں کہتا ہوں اپنے 55 سالہ سیاسی عمیق اور وسیع تجربے کی بنا پر کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ صرف یہ موقف ہے جس پہ عمران خان آپ ڈٹے ہوئے ہو کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا یہ 47 نمبر گدوں میں سے۔ اگر میرے ساتھ یا میری پارٹی کے ساتھ کسی نے بات کرنی ہے تو فوجی قیادت کرے، جس نے یہ سارا ڈرامہ رچا رکھا اور یہ ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے PDM 2۔ اسے ختم کیسے کرنا ہے؟ فوج نے سیاست سے اپنا عمل دخل کب ختم کرنا ہے، اپنی آئینی اور قانونی حدود تک محدود کیسے رہنا ہے، اور نئے انتخابات جو منصفانہ ہو، عادلانہ ہو، ان کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اور اس موجودہ سیٹ اپ کی چھٹی فی الفور آپ نے کیسے کرنی، اس پہ بات وہ کہتا ہے ہو سکتی ہے، لیکن پہلے ایجنڈا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ عمران خان کو کہیں جی اپنی پارٹی کو بھیجیں وہ بات کرنے، نہیں، پہلے ایجنڈا دیں۔ بہت سخت موقف ہے، اور عمران خان سے میں کہتا ہوں ڈٹے رہو، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ آپ کے مخالفین اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ سب کو علم ہے کہ پاکستان بند گلی میں پھنس چکا ہے، نہ اس کی سیاست چل سکتی ہے، نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ معاشرت آگے بڑھ سکتی، ماں سوا بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا جائیے گوگل کیجئے جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کا، ذرا وہ انٹرویو پڑھ لیجئے، اس کا وہ ٹکڑا، کیونکہ وہ ویل انفارمڈ شخص ہے۔ اس وقت بھی فوج کے اندر اس کے رابطے بڑے ہی جامع، بڑے ہی وسیع، بڑے ہی سٹل، بڑے ہی لطیف اور بڑے ہی مضبوط۔ اس نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کہا، اور اتنے فی البدیہہ انداز میں کہا کہ جیسے وہ سامنے دیکھ رہا ہو اور ڈپکٹ کر رہا ہو، جو دیکھ رہا ہے اس کی لفظی تصویر پیش کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہ ایک جنرل صاحب کو بھیجا ہے، جنرل آصف منیر صاحب نے عمران خان کے پاس، اور عمران خان کو یہ پیغام دیا ہے کہ صرف میری جان بخشی کر دو، باجوہ پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلا لو، یہ جتنے بھی ہیں شہباز شریف، نواز شریف، فیصل علی زرداری، ان میں سے جو بھی اس فریم میں آتا ہے ان پر صرف مجھے بخش دو۔ عمران خان یہ بھی نہیں مانا، آپ مانیں گے ناظرین کرام؟ عمران خان سے میری توقع یہ ہے کہ عمران ڈٹے رہو، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اللہ تمہیں زندگی دے، چونکہ یہ آپ قوم کا اثاثہ ہو، اگر خدا سنتا ہے تو وہ سن لے، میری زندگی کے بھی کچھ سال تمہیں دے دے، لیکن ڈٹے رہنا۔ وہ اس لیے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس نے اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی نجات کا تصور تمہاری ذات کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو نسل ٹوٹ جائے گی، جنریشن ٹوٹ جائے گی، گھپ اندھیروں میں چلی جائے گی یہ نیو جنریشن۔ ڈٹے رہو اور اپنی زندگی کے بدل اور عوض پر بھی ڈٹے رہو۔ کوئی نہیں، مر جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بندہ فصل بوئے اور کاٹے بھی اسے خود ہی، نہیں، جو کام کر چکے ہو استقلال کے ساتھ اس کی حفاظت کرو۔ عمران، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جا کی تو کوئی بات۔ اگر عمران خان، مرنا تو سب نے ہے، میں نے کہا ہے کہ اللہ میری زندگی کے کچھ سال تمہیں دے گا، میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ تم اس قوم اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ اب میں وہ تلخ جملے کہنے لگا ہوں کہ اگر مرنا بھی پڑے تو خیر ہے، کوئی 9 سال بعد بھی مرنا ہے، کسی وقت بھی کلاٹ پھنس جائے بندہ فالج زدہ ہو جاتا ہے، اللہ بچائے تمہیں زندگی دے، اگلے لمحے کا کوئی علم، جس عمر کی لکیر پہ آپ کھڑے ہو، ہم کھڑے، جان بھی دینا پڑے تو جان دے دینا۔ ہر گھر سے ایک عمران خان نکلے گا،
لیکن اگر آپ نے سمجھوتا کر لیا، اگر آپ نے انہیں ڈھیل دے دی اور مشروط طور پر آپ منتقل ہو گئے بنی گالا یا انگلینڈ، جو کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ اپنے وجود کی حدوں سے بہت پار نکل چکے ہو۔ میں نے یہ منزلیں دیکھی ہوئی، صبح مجھے پھانسی لگنی تھی اور رات کو میرے پاس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اختر عبد الرحمان جیل میں آئے، جیل کا ریکارڈ گواہ ہے کہ رحم کی اپیل کر دو جنرل ضیاء الحق سے، صدر صاحب کو ہم منا لیں گے، مجھے بھیجا ہے۔ اختر عبد الرحمان نے کہا کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، گورنر جیلانی صاحب اور میں وہیں سے آ رہا ہوں، لکھ دو مرسی پٹیشن، رحم کی اپیل۔ تو میں نے سوچا کہ وہ لوگ جو اس وقت مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بدی کے خلاف ایک استعارہ ہوں کھڑا ہونے کا، ان پہ کیا گزرے گی؟ یہ جو ہائی کورٹ کے وکلا جو مجھے باتیں پہنچتی تھی، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار بھگت سنگھ تو سنا تھا لیکن یہ کو، تو میں نے کہا نہیں مر جانا قبول ہے۔ میں نے کہا جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ عمران خان ہے بابا، اور یہ 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے تیار ہو رہے ہیں کروڑوں میں، جنہیں میں عمرانی جنریشن کہتا ہوں، اور یہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ، اور وہ جنہیں اسکول جانا اس معاشرے کی وجہ سے نصیب ہی نہیں ہوا، لیکن عمریں ان کی 12 سے لے کر 32 برس تک ہے، عاشق، دیوانے، پاگل عمران کے عشق میں۔ تو عمران اتنی عزت ملے تو جان بھی دے دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسلام کے کچھ فلسفرز ایسے بھی ہیں جو عذاب جہنم کو معروضی نہیں، موضوعی عذاب سمجھتے ہیں، یعنی جسم کو نہیں عذاب مل رہا، وہ فیل ہو رہا ہوگا، جیسے خواب میں خوف آتا ہے کہ عذاب کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی وہ جہنم انسان کے اندر ہی ہوگی۔ اس وقت اس فلسفے کو تو پرے رکھ، اس وقت اگر مجسم جہنم دیکھنا ہے کسی وجود کے اندر تو وہ نواز شریف ہے۔ میں انتہائی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا بکھرا ہوا، اتنا ڈپریشن کے اندر، اتنا شکست خوردہ، اتنا ملامت زدہ کہ جس کا شمار کوئی نہیں، اور مری میں جا کر پڑا ہوا ہے، اور جھوٹ فریب یہ جھل یہ قوم کو، لیکن قوم بہت سیانی ہو چکی ہے کہ جناب یہ سیلاب کے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے بلوایا ہے شہباز شریف کو، انہیں کیا پوری قوم رٹ جائے۔ ان کو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ان کا قافیہ تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو ان کا ہوگا کیا، یہ جائیں گے کہاں؟ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین نے کہا جانا تو انہوں نے ہے، میں آپ کو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور میں اسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے قریب کہوں گا، ساتھ یہی کلپ چلواؤں گا اور ساتھ کہوں گا میں نے آپ سے کہا تھا۔ ناظرین کرام، کوئی داد وصول نہیں، کسی داد و ستد کا میں طالب نہیں، یاد ضرور کرواؤں گا۔ یہ جملے میں نے اس لیے کہے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اب یہ راہیں تلاش کریں، جائیں گے کہاں؟ ناظرین کرام، کیا یہ انگلینڈ جا سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، میں کہتا ہوں انگلینڈ ان کے لیے وہ جہنم ہے جس جہنم کا تصور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ تصور یہ امریکہ جائیں گے؟ نہیں ممکن، کوئی ایسا منطقہ نہیں اس گلوب پر، جسے زمین کہتے ہیں، جہاں یہ چلے جائیں اور لانتے برسانے والے لوگ جوتے ہاتھ میں پکڑ کر ان کی طرف بھاگے نہ، ان کے سر گنجے کرنے کے لیے۔ اب انہیں یہ ہے کہ جائیں گے کہاں؟ ناظرین کرام، ایسے عروج سے ہمیشہ پناہ مانگیے جس عروج کا انجام ایسا ہو۔ ایسے ہی زندگی ٹھیک ہے، گزر جاتی ہے، یہ اگر انجام یہ ہے تو اس سے پیچھے گزرے عروج سے پناہ مانگو، راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگیں گے کیسے، کہاں جائیں گے، رہیں گے کہاں؟ میں نے کہا ہے، ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ کہا ہے، آج پھر دہرا دیتا ہوں، یاد رکھیے ناظرین کرام، یہی جاتی عمرہ ہوگا ان قریب جس میں قوم کا لوٹا ہوا کھربوں روپیہ انہوں نے لگایا ہے۔ اندر جائے تو لوگ بتاتے ہیں جو اندر سے ہو کر آتے ہیں کہ بادشاہوں نے کیا تعمیر کرنا تھا جی، چھوڑ دے آپ، سونے کے پترے چڑھائے ہوئے، شیر بنائے ہوئے ہیں، اتر رہے ہیں سیڑھیوں سے، اور ادھر بھی ایک شیر ہے اور ادھر بھی شیر ہے، ہر طرف ہریالی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سبزے کے قلیل قدرت نے بچائے ہوں۔ کہیں مور پھر رہے ہیں، کہیں مرغ پھر رہے ہیں، کہیں طوطے چہچہا رہے ہیں، کہیں چڑیاں گنگنا رہی ہیں، کہیں بلبلیں ترانہ سنا رہی ہیں، لیکن ان قریب یہی جاتی عمرہ ہوگا۔ اس کے سارے منطقے، سارے سبزے کے قالین ایک جنگل کا نقشہ پیش کر رہے ہوں گے، اور ان میں نیولے پھر رہے ہوں گے، چوہے پھر رہے ہوں گے، گلہریوں کا راج ہوگا یہاں، جنگلی بلے ماحول کو مزید خوفناک بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے، جالے لگیں گے ان کے چھتوں پر، اور دیمک کھا جائے گی ان کے فرنیچر کو،
راتوں کو کتوں کے بھونکنے اور گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں آیا کرے گی. عبرت قدا بنے گا ان قریب یہ جاتی عمرہ ناظرین کرام ان کی ان زیادتیوں کے سبب جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ کی ہے. ناظرین کرام یہ ایک مفلوق الحال نسل در نسل غربتوں کا چنڈا اور مرا ہوا خاندان ہے. مجھے قسم ہے مولا کریم کی یہ جو کچھ بھی آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کی عیش، ان کی عشرت، ان کی نشاط، ان کے اثاثے، ان کے بینک بیلنس، پاکستان کی غربت، یہ ساری کی ساری اس قوم کے، اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر انہوں نے اپنی غربت کو امارت میں بدلا. تو اللہ اتنی سزا بھی نہ دے انہیں. مت دیکھیے خوشبوئیں لگائی، دوپٹے پہنے ہوئے، پاؤڈر غازہ لگایا ہوا، یہ وقتی، یہ چند روزہ منظر ہے جو کریہ کبھی اور خوفناک منظر میں بدل جا رہا ہے. ناظرین کرام اصل مسئلہ کہاں پھنسا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوجی قیادت جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ اس قدر تباہی اور بربادی پھیلانے پر تلی بیٹھی ہے میری سمجھ سے باہر ہے. ناظرین کرام وہ یہ خفیہ ایجنسیاں جس کے ہزار لوگ صبح نکلتے ہیں اور معاشرے کے ہر دائرے کے اندر پھیل جاتے ہیں خبریں لینے کے لیے. وہ جب خبریں اکٹھی ہو کر پہنچتی ہیں ان کے پاس انہیں کوئی یہ نہیں پتا چلتا کہ قوم کیا سوچ رہی ہے. اور میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، میں طنز سے نہیں کہہ رہا، اور 90% عوام خلق خدا اس ملک کی تباہی، بربادی، ذلت، یہ ڈبہ فلم، یہ لوٹ مار، یہ زیادتی، یہ ووٹ چوری، یہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ پی ٹی آئی کو ناجائز سزائیں، عمران خان پر یہ ظلم، اس سب کا ذمہ دار فوج کو قرار دیتی ہے جس کا اثر عام فوجی پر جا رہا ہے، جس کا حصہ ہی کچھ نہیں ہے اس میں بار بار کہتا ہوں کہ جب میں نہیں، بالکل نہیں، غلط میں نہیں کہوں گا. کسی کو اعتراض ہو آپ کہتے رہے ساری فوج، نہیں، ساری فوج نہیں، صرف مفاد پرست جنرلز کا ٹولہ، ماضی میں بھی اور آج بھی. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہاں بھی ایک دوسری سوچ ہے کہ بس کر دو بابا، لیکن اکڑ کے کوئی نہیں کہہ رہا. بہتر ہے کہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اسی وقت معاملات کو سمجھ جائیں، پھر کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا. میرا اللہ گواہ ہے نہیں بچے گا. اور میں ایک ہمدرد، ایک تجربہ کار شخص کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں. میں عاصم منیر صاحب کو جانتا ہوں. چلے جب میں جیل میں تھا تو یہ میرے ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ کمیشن کے لیے وہ آپس میں تیاری کر رہے تھے اکٹھے فوج میں جانے کے لیے. اتفاق سے دونوں چلے گئے. تو اتنا تو میرا حق ہے کہ میں یہ عرض کر سکوں، نیاز کر سکوں، اگر حکم نہیں دے سکتا کہ خدا کے لیے بس کر دے. یہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے اور سارے کا سارا ملبہ جی ایچ او کی طرف جا رہا ہے. یہ تو نظر ہی نہیں آئے گا، یہ تو مارے جائیں گے. پتہ نہیں قوم کیا کرے گی ان کا. میں مارے جانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جس طرف لے جایا جا رہا ہے اس معاشرے کو، جو ذہنی تیاری کروائی جا رہی ہے جبر کے اندھیروں میں رکھ کر قوم کو، تو جب یہ قوم پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نار کی ہوگی. کسی کے رکے نہیں رکیں گے، میرے رکے بھی نہیں رکیں گے، عمران خان کے کہنے پہ نہیں رکیں گے. ناظرین کرام حیرانی ہے مجھے کہ کون سے وہ اعصاب ہیں کہ یہ ساری خبریں پہنچ رہی ہوں اور پھر بھی عمران خان کو جیل میں رکھا جائے اور ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، ٹی ٹی کے ماہروں، اس قوم کے بچوں کے منہ سے فیڈر چھیننے والوں، اس قوم کے مڈل کلاس گھرانوں کی خواتین سے بچوں کا پیمپر چھین کر لنگوٹ باندھنے پر انہیں مجبوری تک لے آنے والے یہ لوگ. عمران خان نے ٹھیک کہا ہے کہ یہی آئی ایس آئی تھی کہ ساری ان کی کرپشن کے کچے چٹے میرے ہاتھ میں پکڑاتے تھے. سب پتا ہے. تو چلو باجوہ نے تو اس لیے کرپشن کی طرف آنکھیں پھیر لی کہ وہ خود اپنے لیے کوئی 100-200 ارب روپیہ کہیں ادھر ادھر کر. یہ بیماری ہے ناظرین کرام، یہ بیمار لوگ ہیں، یہ بیمار لوگ ہیں. آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور معاشرے کی بہتری کے لیے بھی دعا کیجئے کہ خدا صرف اتنے کی ہی طلب انسان کے اندر رکھے، بلکہ اسے اتنے کے لیے ہی دعا مانگنے کی توفیق دے جس سے بس اس کی زندگی کا گزارا عزت کے ساتھ ہو جائے. آخری جملہ، یہ جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں عمران خان کو، اللہ کرے کہ یہ قائم دائم رہیں، لیکن عمران خان نے ان سہولتوں کے جواب میں جو اصولی موقف اپنایا ہے، ہو سکتا ہے کل پھر مجھے یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے آپ کو بتانا پڑے کہ ایک دفعہ ظلم کی چکی کے پارٹ پھر تیار کر کے وہاں رکھ دیے گئے ہیں اور پیسنا شروع کر دیا ہے انہوں نے عمران خان. یہ میں جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیار رہیے. ناظرین کرام یہ خوف کا کانٹا نکال دیجیے. خوف ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری ہے. ناظرین کرام دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان بھائی کیا کر لو گے، بھائی کیا کر لو گے؟ یہ 5 فٹ 8 انچ جس عمر کے اس حصے میں اٹھا کے لے جاؤ گے، ڈالے میں ڈال کے لے جاؤ بھائی، لے جاؤ. جو باقی رہ گیا ہے، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو. تنے ریزہ ریزہ گما دیا، باقی جو کچھ ہے لے لو. کیا کرو گے؟ آنکھیں بند کر کے تہخانے میں پھینک دو گے؟ اس چمڑی پہ
تب آزمائی کرو گے، انل حق کی آواز آئے گی یہاں سے انشاءاللہ العظیم ناظرین اکرام، کیونکہ حق پر ہوں میں۔ ذرا آپ بھی سوچیے، کوئی طاقتور نہیں اللہ کے سوا، طاقتور صرف کمزور کی کمزوری کسی دوسرے کو طاقتور بناتی ہے، اس کمزوری سے چھٹکارا پائیے۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔